बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान में सारी सियासी गुफ्तगू इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमती है, दूसरी जानब जो उनके मुखालफिन है, बिलखुसूस अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो बयानियाँ बनाने की जद्दोजहद में नवाज शरीफ नज़र आते हैं, उनकी जमात भी नज़र आती है। लेकिन क्या वाकई वो इतना मजबूत बयानियाँ बना पाएंगे जो इमरान खान साहब के बयानिए को पिछाड़ दे? अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर से ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं जो उनके अपने बयानिए को ही कमज़ोर कर रही हैं। आज साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से अपनी राहें जुदा कर लीं और उन्होंने वजह यही बताई कि जो मज़ाहमती बयानिया था, जो अवाम का बयानिया था, मैं उसके साथ था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का मफाहमती बयानिया उसके साथ मैं नहीं हूँ। साथ ही साथ उन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट के ज़माने में जो फ़ैसले हुए, जो कारकर्दगी रही, उस पर भी तनकीद की। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पहले आदमी नहीं है। इससे पहले हमने देखा कि साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी साहब हूँ, मिफ्ता इस्माइल साहब हूँ, बहुत सारे लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से राहें अपनी जुदा कर चुके हैं। बहुत सारी ऐसी आवाज़ें पार्टी के अंदर भी उठती रहती हैं। एक गिरोह जो है वो मज़ाहमत की बात करता है, जारहाना सियासत की बात करता है, दूसरा गिरोह मफाहमत की बात करता है। अगरचे दोनों भाई ये कहते रहते हैं कि कोई नून और शीन और मीम नहीं है, लेकिन जमात के अंदर ज़ाहिर है दरारें हैं जो गाहे बगाए हमें नज़र आती रहती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत कैसे आगे बढ़ेगी, कुछ उसकी बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहिबा की हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। जो मुतनाज़े हत्या के इज़्ज़त का बिल जिस तरह से पास कराया गया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तो बात हो ही रही है, लेकिन जैसे गवर्नर पंजाब गए छुट्टी पर और उनकी जगह कायम मकाम गवर्नर साहब ने दस्तखत किए हैं। और आज मैं सुन रही थी सलीम हैदर साहब दुबई में मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हत्या के इज़्ज़त के बिल के ख़िलाफ़ है। तो ये प्लेइंग टू द गैलरीज़ का जो रवाज है ये पाकिस्तान की सियासत में नया नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को नून लीग के फ़ैसलों से वाकई अलग कर सकती है या नहीं कर सकती, ये भी हम सवाल है। इस सवाल पे भी हम बात करेंगे जनाब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद है कि जिस तरह से अदालत से रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, वो बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। वाकई ऐसा होगा या नहीं होगा, ये वो सवालात हैं जो आज अपने बहुत ही एमिनेंट पैनल के सामने हम रखेंगे। जी, हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी तजियाकार किरण नाज साहिबा। बहुत शुक्रिया किरण, आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर इलियास राना साहब पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। इमरान शफकत साहब अनदर रिनाउंड नेम पाकिस्तानी सहाफ़ती जो बरादरी है, सीनियर तजियाकार सहाफ़ी इमरान शफकत साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगर मैं गुफ्तगू का आगाज़ आमिर इलियास राना साहब आपसे करना चाहूँ, एक बार फिर ऐसे कवानीन लाने की कोशिश हो रही है, चाहे वो सोशल मीडिया की फायर वॉल की बात की जाए, चाहे इस हत्या के इज़्ज़त के बिल की बात की जाए। कल की बात लगती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ सहाफ़ियों के साथ खड़ी थी हाथों में हाथ डाल के। आज फिर आमने सामने है। ये पहली बार नहीं हो रहा और पहली जमात नहीं कर रही। हमेशा सियासी जमातें यही करती हैं, अपोजिशन में होती हैं, आज़ादी इज़हार राय को गले लगा रही होती हैं, हुकूमत में जाती हैं, हम इनको जहर से बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। वजह क्या है? बिल्कुल, आपने ख़ुद ही वजह भी बता दी कि हमारी तमाम सियासी जमातों का एक सा रवैया है कि अपोजिशन में उन्हें वो तमाम कवानीन आज़ादी के याद आते हैं जो हिज़्ब इक़्तिदार में आके उन्हें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा आज़ादी है। तो ऐसी ही कुछ सिचुएशन PMLN की हुकूमतों में भी बनी है और जो पंजाब गवर्नमेंट ने नया कानून बना दिया है, बिल्कुल इसके ऊपर बहुत सारी तंजीमों की राय बड़ी खुली आई है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। जी। वो ये है कि हमें जर्नलिस्टों को अपनी आज़ादी का जहाँ यकीन है और आज़ादी इजहार का है, वहाँ हमें दूसरे की आज़ादी को भी ख्याल करना होगा। उतना ही हक़ उसका है जितना हमारा है। हम साफ़ी असल में इज़्ज़त नफ्स का मसला बना लेते हैं जब भी कोई कानून बनने लगता है। बिल्कुल ठीक बात है कि जो तंजीमों ने ऐलान किया है इसके अंदर जो भी इंसानी बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ चीज़ें हमें हाई कोर्ट में चैलेंज कर देना चाहिए। उसमें ठीक बात है, लाहौर हाई कोर्ट में होगा और वो स्ट्राइक डाउन कर दें। वो इसमें जो शिकों को है कि वो गौर करने के लिए असम्बली को वापस भिजवा दें, पंजाब असम्बली को। लेकिन आप ये समझते हैं कि रेगुलेट करने का हक देना चाहिए, क्योंकि जाहिर है हमारे यहाँ भी कोई ये नहीं, मैं आपको बात पूरी बताता हूँ। देखें, हमारे यहाँ मादर पितर आज़ादी है और हम भी यही कुछ हैं कि कल हमें आज़ादी चाहिए है, आज हमें आज़ादी नहीं चाहिए, आज हमें आज़ादी चाहिए है, कल नहीं चाहिए है। हमारी भी पसंद और नापसंद पे हमारी तंजीमें जो मुख्तलिफ हैं, चाहे वो मालकान की हैं चाहे वो सहाफ़ियों की हैं, वो बिल्कुल इसी डगर पे हैं, प्रेस रिलीज़ें जारी करते हैं, अदरवाइज़ क्या करते हैं।
मतलब कोई मुश्किल में हो तो 2 दिन बयान दिया और तीसरे दिन गायब हो जाते हैं। यही है ना हमारा टोटल वतीरा। तो ऐसे ही कोई पायदार स्ट्रक्चर नहीं है। 5-6 तंजीमें वर्किंग जर्नलिस्टों की हैं, PFUJ 4 काम कर रही हैं। तो भाई अगर इतना ही अच्छा है तो पहले सर जोड़ के लीडर्स आपस में तो इकट्ठे हो जाएं और फिर ताकत भी दिखाते हुए नजर आएँ, प्रेस क्लबों को भी इस्तेमाल करें, सब कुछ हो। लेकिन इशू ये है कि हम झूठ भी क्यों बोलें। आपके और मेरे सामने अब बहुत पुरानी बात नहीं है, किर्गिस्तान में जिनको हम सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार कह के स्क्रीन पे बिठाते हैं, उन लोगों ने क्या कहा कि बच्चियों का रेप हुआ है, लोग मारे गए हैं। दोनों ने झूठ बोला, सारे लोगों ने, दोनों बातें झूठी हुई और वजाहतें भी जारी कर दी। ये हमारा वतीरा बन गया है कि हमें नंबर बनाने हैं, फेक न्यूज़ जनरेट करनी है। आपको याद होगा कश्मीर में भी जिस शायर के नाम पे सब कुछ हो रहा है, उन्होंने कितनी लाशें गिरा दी थी जो कि गलत थी। ये मैं बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा। हाँ, मैं बिल्कुल पीछे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस पे जा रहा हूँ। अगर कोई कदगन ही नहीं है तो फिर यही सौदा बिकता रहेगा ना, फिर फायरवॉल भी ना हो और दुनिया भर में है। ये क्या बात हुई कि हम अपने मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी हो या समाजी रवैये हो। मुझे बताएं, जो बच्चे बच्चियां किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं उस दिन उनके साथ क्या हुआ और जिनकी बच्चियां गई हुई हैं उनके खानदानों के साथ क्या बीती। कोई निशानदेही तो नहीं हुई ना कि फलां था फलां नहीं था। मुझे जरा इजाजत दें, आप कह रहे हैं खुद एहतसाबी और किरण साहिबा, हमेशा पाकिस्तानी मीडिया ने, आज से नहीं 2 दहाइयों से पाकिस्तानी मीडिया यही कह रहा है कि हम अपने अकाउंटेबिलिटी खुद करेंगे, हम अपने लिए कवायद व ज़वाबित खुद बनाएंगे। बनाते भी नहीं हैं, किसी और को कुछ करने भी नहीं देते और ज़ाहिर है हमारी अपनी बरादरी है। और जब आप किसी को ये कहें, आमिर इलियास राना साहब ने तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा है कि उन्होंने कह दिया हम उन लोगों को बिठाते हैं एज एनालिस्ट और एज कलीग्स, और वो जब झूठ बोलते हैं तो कोई ना कोई तो रोकेगा। ऐसा ही है, आपको भी यही लगता है कि किसी ना किसी को रोकना चाहिए, या सहाफ़ी खुद बैठ के तय कर रहे हैं कि भाई झूठी खबरें, फेक जो न्यूज़ का आप इतना ज़्यादा वतीरा आपने अपनाया, अब इसको छोड़ना पड़ेगा? बहुत शुक्रिया आपका तंजीला साहिबा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हों, मैं हूँ या दीगर हमारे सहाफ़ी बरादरी के लोग हों, क्या मैं और आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते कि क्या चीज़ ऑन एयर जानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं जानी चाहिए? क्या हमें इस बात का एहसास नहीं होता कि कहाँ कहाँ पर हमारी रेड लाइंस है, या कहाँ पर हमें सेल्फ सेंसरशिप की ज़रूरत है, या कहाँ कहाँ पर वो कौन सी चीज़ें हैं जो हम समझते हैं खुद साख्ता कि हमारी आवाम तक वो एलिमेंट्स नहीं जाने चाहिए। लेकिन जहाँ तक रेगुलेट करने की बात है तो प्रॉब्लम यह है कि जहाँ पर जिसको ऐसा महसूस होता है कि अब हमारा गला दबाया जा रहा है, तो उसी वक्त ही फिर वो मीडिया के गले पे पाँव रखने की कोशिश की जाती है। आगाज़ में बात हुई कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ TORs मज़ीद डिस्कस हो जाएंगे, अगर इसके अंदर कोई फ्लॉस हैं वो डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के बाद इसको हम बिल की शक्ल देंगे, इसको पास करवाया जाएगा। बट वो नहीं हुआ। गवर्नर साहब के पास यही मसला लेकर जो हमारे दीगर सहाफ़ी थे वो गए वहाँ पर, उनसे डिस्कशन भी हुई, उनसे बात भी हुई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ पर भी वही किया जो इससे पहले मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। यानी कि एक तरफ वो दिखाते हैं कि हम इसके साथ नहीं हैं, हम किसी अगर कोई बिल पास करवाया जा रहा है या कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें दिखाती है कि हम इसके साथ नहीं है, लेकिन हो वही जाता है। यानी कि पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही होती है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि रेगुलेट करें बिल्कुल करें, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं। और बेसिक जो इशू हुआ है वो मीडिया से नहीं हुआ, वो सोशल मीडिया से हुआ है। सोशल मीडिया पर जो कंटेंट चल रहा है या जो मवाद चल रहा है या जो पाकिस्तान की ऐसी सलामती की इदारों के जो सरबराहान हैं उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये सोशल मीडिया पर हो रहा है। अच्छा, ये भी हो रहा है कि अपने टीवी चैनल्स पे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और वही लोग सोशल मीडिया पे जाके बिल्कुल ही मादर पिदर आजाद हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप बिल्कुल करें, रेगुलेट करें। इससे पहले भी होता रहा है, इससे पहले भी कि हमारे पास पाकिस्तान में हमेशा मीडिया जो है वो आज़ाद नहीं रहा है। मादर पिदर आज़ाद तो फिर ये बहुत दूर की बात हो जाती है ना, आज़ाद ही नहीं रहा है। आप बनाएं, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स को एटलीस्ट एतमाद में लेकर बनाएं। मतलब ज्यादा आपको नियत पर शुकू को शुभात है, जिस तरीके से हमेशा ये होता है। इमरान शफकत साहब, क्या है नियत? आप क्योंकि पंजाब में हैं, पंजाब के दिल में, तो इसलिए आपको शायद ज़्यादा खबर होगी और नज़दीक से नियत भी ज़्यादा सही नज़र आ रही होगी। क्या नियत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को? क्यों कोशिश करनी पड़ी है? क्योंकि ये एक गैर मकबूल फैसला नजर आता है जो सियासी माहौल बना हुआ है। और मैडम ये भी ऐड कर लीजिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जब इस तरह का बिल आ रहा था तो यही PMLN जो इसके सबसे ज्यादा आप इसकी मुखालफत कर रहे थे। हाँ, तो क्या जरूरत पड़ेगी इस तरह के गैर मकबूल फैसलों की? ऐसा अनोखा क्या हो गया है? जी बहुत शुक्रिया। बात ये है कि गवर्नमेंट में आने के बाद देखने की ऐनक बदल जाती है, और जब आप
یہی وجہ جس طرح رانا صاحب نے کہی کہ گورنمنٹ میں ہر پولیٹیکل پارٹی کا رویہ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ گورنمنٹ میں یا حکومتوں کے تقاضے تھوڑے سے ذرا مختلف ہوتے ہیں. میں اس بل کو تھوڑا سا میں اگر مجھے اجازت دیں یہ کہنے کی, کیونکہ یہ میں بہت ان پاپولر سی بات کرنے لگا ہوں, کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی کسی بھی ادارے کے خلاف, کسی بھی صحافی کے خلاف کبھی بھی کوئی اگر کسی نے کوئی کیس کیا ہے تو وہ کبھی بھی اپنے انجام کو نہیں پہنچ سکا. اسی طرح انگلینڈ میں پاکستانیوں نے کیسز کیے, پاکستان کے نشریاتی اداروں کے خلاف کیس کیے, وہاں پر ان کے حق میں فیصلے بھی ہوئے اور وہاں پر نشریاتی اداروں کو جرمانے بھی ہوئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو صحافت ہے اس کے ہم علمبردار تو بہت بڑے بنتے ہیں, لیکن اس میں یہ پاکستان کی یا ہماری دریافت نہیں ہے. جن لوگوں کی دریافت ہے انہوں نے اس کے اصول اور ضابطے بھی بنائے ہیں اور اس کو ریگولیٹ کرنے کے طریقے بھی بنائے ہیں. وہاں پر اس طرح سے لوگوں کی نہ پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں, نہ اس طرح سے صحافی جو ہیں وہ بے پرکی چھوڑتے ہیں. جس طرح کی میرے کولیگز ہیں, آپ کے بھی وہ کولیگز ہیں, جنہوں نے ایک دور تھا یہ کہا کہ جی کہ پنجاب سے عمران خان صاحب کو قتل کرنے کے لیے سنائپر بھیج دیے گئے. کہاں بھیج دیے گئے؟ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہاں پر جب صحافت کی آڑ میں جب ہم سیاست کرنے لگتے ہیں اور صحافی سیاسی جماعتوں کی ترجمانی شروع کر دیتے ہیں تو کام وہاں پہ گڑبڑ ہوتے ہیں. تو جو سوشل میڈیا کے اوپر بھی جتنا بے پرکی جو سیاسی کارکن چھوڑتے ہیں اور سیاسی کارکنوں کے ساتھ ملے ہوئے کچھ صحافی اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ وہ آج نہیں تو کل کبھی نہ کبھی تو ان کے اوپر جو ہے نہیں تو وہ ابھی چیک آنا ہی تھا. آپ کیا کہتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ جیسے کرن بھی کہہ رہی ہیں, رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ بٹھا لیتے, آپ بدنیتی کا اظہار تو نہ کریں نا کہ آپ کہتے کچھ ہیں, لوگوں کو آپ لارے کچھ لگا دیں, کرنا کچھ شروع ہو جائیں, پھر جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ پاپولر پالیٹکس کرتی ہے اور کندھا بھی ساتھ میں دے دیتی ہے. اب گورنر صاحب کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ قانون اگر اتنا ہی برا لگ رہا تھا تو پھر یہاں پہ بیٹھ کے فیس کرتے, چھٹی پہ نہ جاتے. اور وہ میری اطلاع کے مطابق وہ چھٹی لے کے گئے ہیں, وہ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے پوچھ کے گئے ہیں, ان کی اجازت سے گئے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بیسیکلی ریاست حکومتوں کے بس نام ہوتے ہیں. یہ ریاستیں جو ہیں یا جو ریاستی ادارے ہیں یا جو انتظامی سطح کے اوپر آپ کہہ لیں کہ جو چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں وہ یہ والے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اور پیکا کا قانون جو تھا وہ بھی نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو, اور پھر پیکا کے خلاف نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہی بہت زیادہ بولتی تھی. تو بات جو ہے نا وہ بڑی سمپل اور سادہ سی نہیں ہے, باتیں پیچیدہ سی ہوتی ہیں. میرا یہ ذاتی یہ خیال ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کی ترویج نہیں ہے پاکستان میں. ویسے تو دنیا بھر میں ہے لیکن پاکستان میں یہ فنامنا ذرا تیزی کے ساتھ, شدت کے ساتھ اس لیے آیا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ شرح خواندگی سے لے کے جو ہم کتنے کلچرڈ ہیں, مہذب ہونے تک کتنے ساؤنڈز ہیں, یہ بھی ہمیں تھوڑا سا اپنا بھی پتا ہے نا کہ ہم کیا چیزیں ہیں. بطور قوم کی میں بات کر رہا ہوں, تو چیزیں سیٹ ہونی ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں چل کے ہی ٹھیک ہونی ہیں. قانون بنیں گے, خامیاں ہوں گی, بحث ہوگی, عدالتیں ہیں, چیزیں جب آگے چلیں گی تو چل کے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. بلینکٹ ہو کے کسی چیز کو میرا خیال ہے کہ آپ سارے یہ سمجھتے ہیں کہ بلینکٹ ایک ریجیکشن بھی نہیں ہونی چاہیے, کہیں نہ کہیں اصول و ضوابط تو ہونے چاہیے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز واقعی کنفیوژن کا شکار ہے, بیانیے کا وہاں پہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے, ہمیں ایسے لگ رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی بات ہم کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کی. کرن صاحبہ, پاکستان مسلم لیگ نواز مسلسل 2 قدم آگے 2 قدم پیچھے کی پالیٹکس کرتی رہی ہے اور نواز شریف صاحب کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں. کل بھی انہوں نے گفتگو کی اپنے سینیٹر سے, انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی کچھ رگیدہ, کچھ انہوں نے مشرف صاحب کو گلے شکوے کیے, مرحوم مشرف صاحب کو, جنرل مشرف. اور اب جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ جو ان کے اپنے ہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں پارٹی کے بیانیے کے حوالے سے؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ آپ جب تک ماضی کی لکیروں کو پیٹتے رہیں گے نا, آپ مستقبل کی طرف بڑھ نہیں سکتے. آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. بیانیے کی جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں تو بیانیہ اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہوتا اور اتنا اسٹرانگ بیانیہ ہوتا تو الیکشن کے یہ نتائج نہ آتے.
کہ آج فارم 45 اور فارم 47 کے جھگڑے 3 مہینے گزر جانے کے بعد اور حکومت کی فارمیشن ہو جانے کے بعد اور اتنے وزٹس ہو رہے ہیں، اس کے بعد بھی 45 اور 47 کی جنگ ہم سن رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے الیکشنز تک یہ ہوتی رہے گی۔ بیانیہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس نہیں تھا، اسی وجہ سے ان کو الیکشن میں یہ ان کا نتیجہ آیا، ان کی جو ایک خواہشات یا توقعات تھی اس کے برعکس آیا۔ کیا جارحانہ بیانیہ چھوڑنے کا نقصان ہوا جو بہت سارے لوگ ان کے اپنے کہتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ تھا، جو ان کی ایک جو لائن کو وہ ٹو کر رہے تھے، اس لائن کو ٹو کیا پاکستان تحریک انصاف نے، اور وہ پھر بیونڈ دا لائن چلے گئے، وہ آگے چلے گئے، اس کا ان کو فائدہ ہوا۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون جنہوں نے اپنے بیانیے کو ایک مزاحمتی جو ان کا بیانیہ تھا جب وہ اس سے نکلے اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم بنا اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جس طرح سے ہوئی اور وداؤٹ کسی پرفارمنس کے ہوئی، تو پھر اس کے بعد اس کا نقصان ہوا۔ صرف اور صرف ایک حل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس کہ آپ کے پاس گورنمنٹ آ گئی ہے، آپ مرکز میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پنجاب میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف پرفارم کریں۔ آپ پرفارم کریں گے تو جو عمران خان کا بیانیہ ہے، عمران خان کا جو اتنا ہر طرف شور ہے، اور آج کل تو میں یہ جملہ بھی سن رہی ہوں کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ عمران خان کے ارد گرد ہی گھوم رہی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا گفتگو ساری ان کے ارد گرد، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے سیاست میں۔ جب آپ پرفارم کریں گے تو یہ والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا، جب آپ پرفارم کریں گے تو وہ جو کرپشن کا ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس وہ بھی ختم ہوگا، کم ہوگا۔ جب آپ پرفارم کریں گے تو مہنگائی کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پرفارم آپ اس طرح سے کر نہیں پا رہے ہیں، اور آپ نے اپنے بیانیے کو اگر بنانا ہے، اس کے لیے آپ نے مسلم لیگ نون کی وہ صدارت بھی نواز شریف صاحب کو دوبارہ دے دی، وہ بھی آپ کو اگر افیکٹ کرے گا تو شاید کہیں جا کے الیکشن میں کرے۔ آپ کو یہاں پر اگر آپ مزاحمتی بیانیہ بھی لے کر چلتے ہیں تو وہ جا کے آپ کو الیکشن میں ہٹ ضرور کرے گا، الیکشن میں آپ کو اس کے نتائج ضرور دے گا، لیکن تاحال اس وقت ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ ایک ہی حل ہے آپ کے پاس کہ آپ نے پرفارم کرنا ہے، یہ الیکشن کی بات ہے۔ اور آپ جیسی سیاسی جماعت جہاں پر سب سے موسٹ سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہوں، یعنی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب 3 بار کے پرائم منسٹر بیٹھے ہوں، ان کے پاس سے اب یہ ساری چیزیں نہیں اب اچھی لگتی کہ وہ بتا رہے ہوں کہ جی ان کو کیوں نکالا گیا، یا مشرف دور میں ان کے ساتھ کیا ہوا، یا ان کی جماعت کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، یا پاکستان اس وقت ترقی کر رہا تھا اور پھر اس کے بعد پاکستان کو کس ڈگر پہ لا دیا گیا۔ وہ باتیں 2013 سے بہت پرانی ہو گئی۔ ویژن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو آگے آپ کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میاں صاحب جو ہیں وہ بار بار بات کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی جو نون لیگ کی ساکھ ہے جس طرح سے وہ ڈیمیج ہوئی، مریم صاحبہ کو بہت زیادہ رسپانس ملا تھا جب وہ اگریسو پالیٹکس کر رہی تھیں، پھر بالکل بیک فٹ پہ چلی گئیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ گورنر جو سابق ہیں سندھ کے، انہوں نے یہ کہا کہ جب تک وہ مزاحمتی بیانیہ تھا وہ عوام میں بہت مقبول تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام میں مقبولیت کا جو پیمانہ ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے۔ مشکل ہے نون لیگ کے لیے اس بیانیے کی اتنے شور میں اپنے نیا بیانیہ بنانا یا پرانے بیانیے کو دوبارہ سے اڈاپٹ کرنا، کیونکہ انیشلی تو یہ ان کا بیانیہ تھا کہ سول سپریمیسی ہونی چاہیے، میاں صاحب نے واپس آ کے یہ نعرہ لگایا تھا جس کو بعد میں ہائی جیک کر لیا پی ٹی آئی نے۔ مجھے اتفاق ہے، اور اس میں انہوں نے زیادہ زور دیا پرفارمنس پہ، لیکن انفارچونیٹلی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو چورن امریکی سائفر بکا۔ کسی نے پوچھا کہ خان صاحب آپ نے 10 سال کے پی میں کیا کارنامے انجام دیے، آپ نے 3.25 سال فیڈرل گورنمنٹ میں کیا کام کیا تھا، آپ جاتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس پہ جو ظلم کر کے پاکستانی قوم پہ گئے، جس کو پی ڈی ایم نے گورنمنٹ چلا کے بھگتا، نہ چلاتے الیکشن میں چلے جاتے تو بالکل اور پرفارمنس ہوتی۔ اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، لیکن ہمیں حقائق پہ تو رہنا ہے نا کہ پرفارمنس تو کسی نے نہیں پوچھی الیکشن میں۔ یہاں تو گیم ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جو بکتا ہے بس وہی دکھاؤ، اور جو وہ کہتے ہیں نا جو دکھتا ہے اور وہ بکتا ہے، تو یہاں پہ ہمارے صحافی بھی اسی کام میں لگ گئے، سیاستدان تو ہیں ہی اسی کام پہ۔ اب پاپولیرٹی کے اوپر اگر آپ بات کریں وہ ٹھیک ہے، خان صاحب پاپولر ہیں، لیکن یہاں پہ کسی نے پرفارمنس یا ملک کے حوالے سے ہمارے عام آدمی نے نہیں دیکھا۔ اس نے تو بس یہ دیکھا کہ بھئی وہ مزاحمت والی بات ہو گئی، اور دوسری بات نواز شریف نے اگر کہا تھا نا ووٹ کو عزت دو، ایک پرفارم کرنے کے بعد جب ان کو جبری نکالا گیا، جس پہ انڈیا کے اخبار نے 2016 میں لکھ دیا تھا کہ جی 17 میں سپریم کورٹ کے ذریعے وزیر اعظم کو فارغ کیا جائے گا، جو ثابت بھی ہوا، اور آج تو سب چیزیں آ گئیں، بہت تھوڑے لوگ اس وقت بولتے تھے، اب تو ہر چیز وہ آ گئی، تو لہذا عامر صاحب اگر مجھے اجازت دیں میں معذرت چاہ رہی ہوں آپ کو قطع کلامی کرنے کی، میں صرف ایک بات اس پہ ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ جو آپ پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں نا سر، تو میں الیکشن کے دوران گراؤنڈ میں جب اتری ہوں تو ایک لے مین کو، ایک عام آدمی کو یہ بات معلوم تھی کہ پرفارم کس نے کیا تھا، 2013 میں کس نے پرفارم کیا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ عمران خان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ تو پرفارمنس لوگوں کو معلوم ہوتی ہے، جب آپ کو فائدہ اس کا مل رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔
نہیں آپ کی بات بالکل کرن ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب 16 مہینے کا بار انہوں نے لیا تو یہ پھنس گئے. میں نے تو پہلے یہ بات کہی ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ بھئی اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا دینا ایک جرم ہو گیا. لیکن چونکہ جنتا اس طرف چل پڑی نا, تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جی لوگوں کی رائے کیا ہے. مجھے وہ بات کرنی ہے جو درست ہے میرے نظر میں, جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر بیانیے کا چورن ہی صرف بیچیں گے اور عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے. آج بھی اگر پی ایم ایل این کی پنجاب گورنمنٹ اپنی جگہ پہ ٹھیک پرفارم کر رہی ہے, اور وہاں پہ جن میں لوگوں کو بات کرتے دیکھتا ہوں, جن کا 2 دفعہ پوچھا ہے تنزیلہ نے مجھ سے, گورنر سندھ والا جو زبیر صاحب ہیں, میں تو ان کی پرفارمنس اگر پوچھ لوں کہ ان کے بھائی کو نیشنل بینک کا پریزیڈنٹ چیئرمین بنایا گیا تھا اور انہوں نے مریم نواز کا یوتھ پروگرام زیرو کر دیا تھا, وہ کیا کر رہے تھے بیٹھ کے, کس کے کہنے پہ رکے تھے اس وقت. پھر جب یہ پہلے پرائیویٹائزیشن میں آئے زبیر صاحب اور پھر گورنر بنے تو سب کچھ ٹھیک تھا. یہ پیغمبر رہے ان کے لیے, فوج کے لیے, تو تب تک ٹھیک تھا. جب دونوں طرف سے راندے درگاہ ہوئے تو انہوں نے کون سی پبلک میں اور جا کے مزاحمت کی سیاست کی تھی. لیکن ایک بات یہ بھی بتائیے عامر صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں نا چورن, مجھے یہ بھی بتائیے اگلے نام پوچھ لوں جو آپ جائیں گی نا, مطلب یہی شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل, ان دونوں نے کیا کیا. مطلب اگر مفتاح اسماعیل کو 18 دن پہلے نکال دیا وزارت خزانہ سے اسحاق ڈار اور ان کی لڑائی کا ہے, تو یہ کون سے کوئی جیت کے آئے ہوئے تھے کہیں سے. ان کو دونوں دفعہ وزیر نامزدگی پہ آئین کے آرٹیکل کا استعمال کرتے ہوئے بنایا تھا, ورنہ تو یہ پی ایم آفس میں اپنی چاکلیٹ ہی ڈبے لے لے کے آفیسرز کو کھلایا کرتے تھے. اس کے علاوہ تو ان کی کوئی ڈیوٹی نہیں تھی. یہ وزیر تھے, یہ مشیر تھے, یہ بی او آئی میں تھے, یہ کچھ تھے. اس کے علاوہ یہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. آج میں ان سب کی جب تقریریں سنتا ہوں, شاید خاقان عباسی صاحب آج بہت بولتے ہیں, مجھے یہ بتائیں 1 سال یہ وزیر اعظم رہے, انہوں نے وہ ثاقب نثار کی ایک دھمکی پہ نیب کا قانون بدلنے سے انکار کر دیا کہ نہیں وہ تو اڑا کے رکھ دیں گے. بھائی آپ بناتے نا, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے بنایا, سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا, وہ اپیل میں لگا ہوا ہے نا. اب آپ نے کون سی جرت کی سوائے پیٹرولیم کمپنیوں کی وکالت کرنے کے, آپ کیا کام کر رہے تھے. مطلب سچی باتیں کرنی چاہیے نا. یہ سارے کے سارے ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا, ان کو دوسری دفعہ وزیر اعظم نہیں بنایا, جس کا سارے کہتے ہیں کہ جی وہ تو اپنے گھر میں ہی وزیر اعظم بناتے ہیں. بھائی بنایا تھا نا ایک کو, اس نے کیا دے دیے ان کو جا کے تمغے جو جا کے دیے. آپ جو گفتگو کریں نا رانا صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اگین پھر وہی کہ ان کی باتیں لوگوں کو پسند آ رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ چورن ہی بکتا ہے وہی بکے گا. عمران صاحب, تو کیا یہ بھی ایک پریشر آ گیا ساری سیاسی جماعتوں پہ؟ آپ کو دیکھیں, مجھ پہ توہین عدالت نہ لگ جائے, لیکن واضح طور پر نظر آتا ہے کہ عدلیہ بھی اپنے آپ کو اس پاپولر نیریٹو کے ساتھ الائن کرتی ہے. عدلیہ کی باڈی لینگویج چینج ہوئی ہے, اور وہ جو پاپولر نیریٹو ہے وہ کیا صرف سوشل میڈیا کی آنکھ سے ہی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے؟ سینٹی پرویل کرنی چاہیے نا جی. بات یہ ہے کہ ملک, ریاستیں تو اس طرح سے نہیں چل سکتی کہ آپ کوئی بھی نعرہ لگا دیں, کوئی بھی بات کر دیں, اور پھر جو آپ نے اشارہ, بلکہ آپ نے کھل کے بات کی کہ پاکستان کے وہ غیر سیاسی ادارے جن کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, ان پر الزام ملک کا وزیر اعظم لگائے, اور پھر وہ لقب بھی کوئی ان کو دے, پھر وہ ڈسکس بھی ہو سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ میں. تو یہ چیزیں ٹھیک تو نہیں ہیں. اچھا, اب اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں تو ان کو غلط کہنا چاہیے. جو آپ نے بات کی نیریٹو والی, اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیریٹو ملک کے خلاف جا رہا ہے یا جا سکتا ہے, تو اس کے جواب میں کیا نیریٹو تلاش کیا جائے یا کیا بات کی جائے. میرا ایک سوال ہے, آپ ہم سارے جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا نواز شریف صاحب کو بھی پاکستان کی فوج کے خلاف ڈنڈا اٹھا کے شروع ہو جانا چاہیے کہ جی اگر عمران خان صاحب ایک گالی دیتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, فوجی اسٹیبلشمنٹ کو, تو مجھے ان کو ان سے بڑھ کے دینی چاہیے, سلواتیں سنانی چاہیے, مجھے ان سے بڑھ کے یہ اس ریس سے نکلے گا کچھ نہیں. اور جو انتقام کی خاموش رہنے سے بھی کچھ نہیں نکل رہا نا, نقصان تو ہوئے جا رہا ہے. نکالنا کیا ہے آپ نے؟ دیکھیں, نہ نکلے ملک کا بیڑا غرق تھوڑی کرنا ہے, اس طرح تھوڑی ہوتا. نہیں, سسٹم جو ہے نا, سوری عمران صاحب, صرف اس میں ایک چیز ایڈ کر لیجئے. دیکھیں سسٹم جو ہے نا وہ مسلسل مجبور نظر آتا ہے رسپونڈ کرنے میں. یعنی کہ انہوں نے کہا میں ڈیتھ سیل میں ہوں, بھائی وہ جیل مینول کے حساب سے جو بھی ان کو مل رہا ہے آپ جا کے اٹھا کے لے کے آ جاتے, تصویریں کے دیکھیں ہم نے تو 5 اسٹار ہوٹل بنا کے دیا ہے. اس کا نہیں, پھر آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا جواب دینا چاہیے تھا. کیا ان کو جیل میں جا کے, میرا مطلب فزیکلی نبڑنا چاہیے تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو یار, یا پھر کہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر پرچی لگانی چاہیے تھی کہ آپ نے عدالت میں جھوٹ بولا, چلے وہ ایک لیگل طریقہ تھا, وہ ہو جاتا. گورنمنٹ نے تو کوشش کر کے دیکھ لی. بات یہ ہے کہ پاگل پن کا جواب پاگل پن نہیں ہوتا.
اگر ایک پاگل پن کے اوپر اترا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہم توقع کریں کہ جی کہ دوسرا بھی پاگل پن کا مظاہرہ کرے، میرا نہیں خیال. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنے پاپولر اگر ہو گئے ہیں، اتنے جناب سنبھالے نہیں جا رہے، تو پھر جیل میں کیوں ہیں؟ دیکھیں جن کے پیچھے پبلک سپورٹ اتنی ہوتی ہے، لوگ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جیلوں میں نہیں سڑ رہے ہوتے. تو یہ جو مقبولیت کا غبارہ ہے یہ صرف سوشل میڈیا ہے؟ مقبولیت جو ہے وہ ورچوئل ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، آپ کو بھی ورچوئل لگتی ہے؟ کوئکلی اگر بتا دیں، ورچوئل لگتی ہے آپ کو بھی مقبولیت سر؟ صرف سوشل میڈیا ہے؟ نہیں، انہوں نے سوشل میڈیا سے مقبولیت حاصل کی ہے اور حقیقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کرن صاحبہ آپ کو بھی؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے اسٹوڈیو میں اس وقت کئی سارے لوگ موجود ہیں، یہاں سے نکال لیں، بتا دیں کہ کتنے فالوورز ہیں پی ٹی آئی کے، تو وہ سارے کے سارے سوشل میڈیا پر ہیں، بارڈز ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیے، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، ابھی عمران صاحب نے تذکرہ کیا جیل میں کہ سڑک کے اوپر اس کا رزلٹ کیا نہیں کر رہا ہے. آپ نے جمع تقسیم کر کے دیکھے نا، اس کا رزلٹ کیا نہیں کر رہا. اچھا میں جیل میں آپ کو پوائنٹ لیتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں ٹھنڈی مشین کے نیچے بیٹھ کے میں عمران خان صاحب کے حق میں اگر تقریر کر رہا ہوں تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا نیٹ رزلٹ کیا نہیں کر رہا. سر روات سے جب سواد جلسہ منتقل ہو جاتا ہے نا تو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی پاپولیرٹی ہے، فٹ پرنٹ جو ہے وہ ہے کتنا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. عمران خان صاحب واقعی رہا ہونے والے ہیں بڑی عید کے بعد، اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی، پھر وہ بار بار کس سے بات کرنے کی بات ہو رہی ہے، نون لیگ کیوں آفر کرتی پھرتی ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. جی پروگرام میں ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی عمران صاحب، آپ پہلے بتا دیجئے کہ کیا واقعی خان صاحب جو ہیں وہ باہر آنے والے ہیں، اور یہ عدالتوں سے ریلیف کے بعد یہ معاملہ نمٹے گا؟ سیاسی ایوانوں میں مفاہمت پہ بات ہوگی تو معاملہ نمٹے گا؟ کیسے آگے بڑھے گا معاملہ؟ کیونکہ معاملہ تو رکا ہوا ہے، ہم کہیں اچھا لگے ہمیں برا لگے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آج ابھی ایک جگہ پہ میں اور کافی سارے لوگ تھے جہاں پر جناب سہیل وڑائچ صاحب بھی تھے، وہاں پر بھی یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کو عمر قید نہیں ہوئی. پاکستان میں تو عمر قید بھی جو ہے وہ 14 سال کی ہوتی ہے، اور وہ بھی 7 سال بندہ باہر آ جاتا ہے. عمران خان صاحب نے آج نہیں تو کل باہر آنا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ باہر آ کے بھی وہ کیا کریں گے؟ آپ پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑیں گے؟ آپ انقلاب لے کے آئیں گے؟ یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو سوچنا ہے. وہ جیل میں بیٹھ کے سوچیں، نہیں سوچ سکتے، باہر نکل کے سوچیں، باہر نکل کے نہیں سوچ سکتے، مطلب پھر وہ ادھر ہی رہیں گے، یہیں پہ رہیں گے. پولیٹیکلی راستہ اگر آپ تلاش نہیں کریں گے، دیواروں سے ٹکرے ماریں گے، آپ پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں لڑ سکتے، آپ انقلاب نہیں لا سکتے. انقلاب لانے کا وقت 9 مئی کا تھا، وہ آپ ٹرین مس کر چکے ہوئے ہیں. اب آپ کو اس کے جو مضمرات ہیں، جو اس کے اثرات ہیں، وہ بھگتنے ہیں، اور وہی بھگت رہے ہیں. یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے اور یہ عملی سیاست ہے. باقی نظریاتی طور کے اوپر آپ جو کچھ مرضی کہہ لیں، مفروضات کی بنیاد کے اوپر کچھ کہہ لیں، لیکن پریکٹیکلی تو یہی کچھ ہے. ادروائز تو جو جس قسم کے مقدمات بنے چلے، تو خان صاحب کو تو اب 3 مہینے پہلے باہر ہونا چاہیے تھا، نہیں آ رہے. رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ خان صاحب تو مسلسل یہی کہتے ہیں کہ میں ایک سیاسی حقیقت ہوں، باقی کسی کو 10 لاکھ یا 1.5 کروڑ ووٹ پڑا ہے وہ سیاسی حقیقت نہیں ہے، تو ان سے تو وہ بات کرنا نہیں چاہتے. جن کو سیاست سے دور رکھنا ہے، جن کے خلاف مہم ہے کہ آپ سیاست سے پرے رہیں، بات بھی انہی سے کرنی ہے، معاملہ کہاں جائے گا؟ ٹکرے مارتے رہیں گے جیسے عمران شفقت صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیواروں سے ٹکرے مارنی ہے، یہ راستہ نکالنا انہوں نے؟ دیکھیں بات سمپل سی ہے کہ ساری زندگی کی تو قید کسی کی نہیں ہوتی. سیاسی طور پہ جو بات ہو رہی ہے، انہوں نے باہر آنا ہے. وہ جب باہر تھے، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی ٹاپ ریٹنگ تھی اور پھر کتنے لوگ ان کو سننے والے رہ گئے تھے. وہ باہر آئیں گے، لوگ سنیں گے، کتنے دن سنیں گے، وہی باتیں، وہی تقریریں. ابھی کرن کہہ رہی تھی نا کہ نواز شریف کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ سب لیڈرز کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی بالکل جو ہمدردی بنتی ہے وہ جذبات بھی بنیں گے. ہماری عدالتوں نے کیا نہیں کیا، جتنے گھنٹوں اور دنوں ججوں نے ویٹ کیا اور ضمانتیں دی، اور آنے والے مقدمات میں بھی دے دی. یہ بھی ہوا نا آپ کے اور ہمارے سامنے کہ اگر کسی کے سامنے اور بھی سوچا تو وہ بھی دے دو. وہ پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ واپس ہوا. آپ آ جائیں، کسی نے یہ تو نہیں منع کیا ہوا، لیکن مجھے وہ فوراً اس لیے نہیں آتے دکھ رہے کہ جہاں وہ چاہ رہے ہیں نا کہ مجھے ملو، مجھ سے بات کرو، تم طاقتور ہو، وہ ان کو ایک طرف سے گھٹنوں پہ بل گرانا چاہتے ہیں، دوسری طرف ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے مجھ سے بات کر لو. وہ نہیں بات کر رہے، وہ اعلانیہ بات نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں معافی مانگو 9 مئی کی اور جا کے بات ادھر کرو. ابھی تک تو ان کے لیے کوئی سیاسی راستہ نہیں ہے. کیسز کی بات رانا ثناء اللہ جہاں پہلے کہتے تھے مفاہمت ہے، وہ کہتے تھے اور کیس بھی تیار ہیں.
نواز شریف نے بھی کہا ہے ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو فائدہ اور نقصان بالکل پی ٹی آئی کو خود ڈھونڈنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو گرا لیں گے, جن سے وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو شوق پورا کر لیں, ہم اور آپ یہیں پہ ہیں. جب یہ بات کریں گے صحیح جگہ پہ صحیح طریقے سے, وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بس صرف میں فوج سے بات کروں گا, اور جنرل مشرف کے دور میں شوکت عزیز سے میں نے بات نہیں کی, انہوں نے ابھی اڈیالہ میں لاسٹ جو میٹنگ جرنلسٹوں سے ہوئی اس وقت یہ 1 سیٹ کے ایم این اے تھے جو بقول چودھری شجاعت کے فرشتوں کی 7 سیٹیں تھیں, جس میں ہمایوں اختر بھی تھے, یہ بھی تھے, اور ڈاکٹر طاہر القادری بھی تھے 2002 کے الیکشن میں. تو آج ایک پاپولر لیڈر ہیں. پاپولیرٹی نواز شریف کے پاس بھی بہت تھی, جیل میں تھا نا, ان کو وہ بھول گئے بات کہ جی مجھے جیل میں رکھ کے 2024 کے الیکشن کرائے. تو 2018 میں کس کی فرمائش پہ نواز شریف جیل میں موجود تھے؟ جنرل باجوہ کے انٹرویوز آ چکے نا بہت سارے صحافیوں سے, یہ کہتے تھے ججز کے آڈیو بھی آ چکے ہیں, میرا الیکشن نہیں بنتا. اور جب ہم سب کچھ باتیں مانیں گے نہیں نا, یہاں پہ سب بندے فٹافٹ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. بھائی جس سے نکلا ہے نا وہاں جا کے تاریخ پڑھیں, پہلے جرم قبول کیے گئے اور یہ سب کو قبول کرنے پڑیں گے. اپنی غلطیاں مانیں گے, معافی مانگیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. جی کرن, عدلیہ ہیں, سیاست ہے, سب آئیں گے. ٹھیک ہے کرن, واٹ از دا وے فارورڈ فار دیم؟ آپ کو بھی لگتا ہے ٹکرے مارتے رہیں گے؟ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ جو یہ ماضی کا ایک سائیکل ہے نا کہ 2018 میں نواز شریف صاحب کو اندر رکھا گیا, تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت لائی گئی, پھر 2024 میں جو کچھ ہوا شاید کچھ عرصے کے بعد عمران خان صاحب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوں کہ مجھے اندر رکھا گیا اور ان کی حکومت لائی گئی. تو ایک تو اس سائیکل کو توڑنا پڑے گا, اور اس سائیکل کو توڑنے کے لیے سیاست دانوں کو ہی کوشش کرنی پڑے گی. ایک آپ نے بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کیوں پیشکش کرتی پھر رہی ہے, تو مسلم لیگ نون کو پیشکش کرنی چاہیے اور ان کو اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ حکومت ہیں اور حکومت کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں. ذرا زیادہ اس لیے بھی کھل کے کرو, انہیں پتہ ہے انہوں نے کرنی نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, بالکل, کیونکہ یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی ہو چکا ہے. اسد کیسر صاحب, پرویز خلق صاحب, ان کی ایک کمیٹی بنی تھی, میٹنگ ہوئی تھی, پھر اس کے بعد آ کے بتایا گیا کہ جی سب ہر بات سے مکر جاتے تھے, پھر اس کے بعد مکر گئے. فی الحال 2 چیزیں اگر آپ چاہیں تو آپ لکھ کر رکھ لیجئے. ایک یہ کہ خان صاحب ابھی باہر نہیں آنے والے. دوسری یہ کہ خان صاحب جس طرف اشارہ کر رہے ہیں یا ان کے لوگ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہاں ٹوٹلی نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا آئی ایس آئی چیف نے اکتوبر 2022 میں ایک جب پریس ٹاک کی تھی, اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی, بڑا کلیئرلی کہا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دن کی روشنیوں میں گالم گلوچ کریں, الٹی سیدھی باتیں کریں اور رات کو آ کر پاؤں پکڑ لیں. تو آج بھی پاکستان تحریک انصاف اسی ڈگر پر ہے, یہی حرکتیں کر رہی ہے کہ ایک طرف وہ پیغام رسانیاں بھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم سے بات کر لو, اور دوسری طرف سارے الزامات اور ساری چیزیں انہی کی طرف ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہوگا. جب بھی جا کے یہ مذاکرات ہوتے ہیں, جب بھی ٹیبل پر آتے ہیں, ان کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہی ٹیبل پر آنا پڑے گا. اور 9 میں یہ ایک حقیقت ہے, کسی نے تو کیا ہے, آپ کو ماننا پڑے گا. بہت شکریہ کرن ناز صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, عمران شفقت صاحب, تینوں کی گفتگو سنی جی آپ نے. آج کے لیے اتنا ہی. پاکستان انڈیا کا میچ ہے, لیٹس سی کہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. یہ میچ سیاست کا تو پھنسا ہی رہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.